इंसानी दुनिया की सुल्तानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के पाकीज़ा तरीन नाम से आगाज़ करते हैं जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। बुखारी शरीफ के दर्स का सिलसिला जारी व सारी है। हदीस नंबर 608 पर पहुँचे थे, जिसमें रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ान की फ़जीलत को इन अल्फाज में ज़िक्र फरमाया कि जब मुअज़्ज़िन अज़ान देता है तो जहाँ तक अज़ान की आवाज़ जाती है शैतान वहाँ तक दूर। यानी अल्फाज ये हैं, जब अज़ान दी जाए तो शैतान पीठ फेर कर हवा खारिज करता हुआ भाग जाता है ताकि अज़ान को ना सुने। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ तक अज़ान की आवाज़ जाती है ये भाग जाता है, और फिर लेकिन फरमाते हैं जब अज़ान पूरी हो जाती है तो आ जाता है। हत्ता कि जब नमाज की इकामत कही जाती है तो फिर पीठ फेर के भाग जाता है। हत्ता कि जब इकामत पूरी हो जाती है तो वापस आ जाता है। फिर इंसान के दिल में वसवसे डालता है, यानी जमात शुरू हो गई, वसवसे डालना शुरू हो गया कि फ़लाँ चीज़ को याद कर, फ़लाँ चीज़ को याद कर, जिस चीज़ को वो शख्स पहले याद नहीं कर रहा था। हत्ता कि आदमी को ये याद नहीं रहता, पता नहीं चलता कि उसने कितनी रकत पढ़ी थी। तो इस पर हम कलाम कर रहे थे कि कब्र पर अज़ान देने का मामला ये है कि अगर कोई सिर्फ ज़िक्र इलाही समझ के करे, इसे सुन्नत करार ना दे, इस कब्र पर अज़ान देने को लाजिम व ज़रूरी ना समझे, और सिर्फ वो फ़वाइद हासिल करना मकसूद हों जो अज़ान की फ़जीलत के सिलसिले में मुर्दे को हासिल हो सकते हों, तो फिर ज़िक्र अज़ान में कोई हरज नहीं है, दे सकते हैं। लेकिन इसको लाजिम व ज़रूरी ना समझा जाए, और इसी तरीक़े से यानी इसको अज़ान देने में शिद्दत इख्तियार ना करें, ना इसके मना में शिद्दत हो। मैं पिछले प्रोग्राम में आपको तफसीलन अर्ज़ कर चुका हूँ कि बहुत सारी नई चीज़ें, हर वो शख्स जो कहता है कि जी ये बिदत है, बिदत से दूर रहें, वो भी ठंडे दिल से गौर करे कि वो खुद बहुत सारे नए उमूर को इख्तियार किए हुए होता है, उससे कोई बच ही नहीं सकता। इस दुनिया में अगर कोई शख्स ये दावा करे कि मैं किसी भी नई चीज़ को इख्तियार किए हुए नहीं हूँ, ये नहीं हो सकता है। दीन में भी नई चीज़ होती है, यानी दीनी उमूर में, और दुनिया में तो नई चीज़ें बहुत सारी हैं, और ये बाज़ औक़ात ज़रूरी हो जाता है कि हम नई चीज़ के ऊपर इस्तिक़ामत हासिल करें। अगरचे अल्लाह के नबी ने खुद नहीं किया, उसका हुक्म नहीं दिया, सहाबा कराम ने हुक्म नहीं दिया, सहाबा कराम ने खुद नहीं किया, लेकिन हज़ारहा मसलहतों की बिना पर ऐसा होता है। लेकिन मैं इसका ज़रूर कायल हूँ, मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ कि हत्तल इम्कान अगर कोई किसी नई चीज़ से इस्तिफ़ादा करता है तो कभी कभार हो जाए, बहुत अच्छी बात है, उसे इस अंदाज से इख्तियार ना करें कि हमारी आने वाली नस्लें उसको दीन का हिस्सा समझने लगें, और ये समझने लगे कि अगर हमने इसको छोड़ दिया तो गोया कि दीन का बहुत बड़ा हिस्सा छोड़ दिया, अगर हम छोड़ देंगे तो गुनाहगार हो जाएंगे। इस अंदाज से नए उमूर को इख्तियार करना यकीनन मुनासिब नहीं है, क्योंकि इससे गलत फहमी पैदा होती है। हमारे जो आने वाली नस्लें हैं उनको असल दीन का पता नहीं होता, वो इन नए उमूर को दीन समझ के इख्तियार करते हैं, और इतनी शद्द मद के साथ, इतनी इस्तिक़ामत से इख्तियार करते हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। और अगर उनसे दलील मांगी जाए कि बताओ कुरान हदीस में कहाँ है, तो वो बता नहीं सकते हैं। इसलिए कभी कभार कोई ऐसा मामला हो जाए तो अलग बात है, लेकिन इतना उसका एहतिमाम करना, नए अमल का इतना उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेना कि और ज़रूरत भी इतनी ज़्यादा कोई ना हो। अब जैसे दारुल उलूम है, मिसाल के तौर पे इनका अपना सलेबस है, इनके साल के शुरू होने का टाइम, फिर इम्तिहान का, फिर इख्तिताम का, हम इसको लगातार ही कर रहे हैं और हर साल कर रहे हैं, और मुसलसल ये होता रहेगा। इसको हमने कितनी शद्दोमत से इख्तियार किया, लेकिन ज़रूरत है, बहुत बड़ी ज़रूरत है। इसके बरक्स हज़ारहा चीज़ें ऐसी हैं जो नई ईजादात हैं, किसी सही मसलहत की बिना पर हुई, लेकिन कोई इतनी ज़्यादा लाजिम व ज़रूरी नहीं है। जब लाजिम व ज़रूरी नहीं है तो फिर उनको इस तरह अपने मामूलात का एक हिस्सा बना लेना कि ऐसा लगे कि ये दीन का ही एक हिस्सा है, यानी असल कुरान और हदीस से साबित जैसे चीज़ें होती हैं उन्हीं की तरह का ये मामला है, और हमारी आने वाली नस्लें ये ना इम्तियाज़ कर पाएँ कि ये इतना अहम और ज़रूरी है या नहीं, लेकिन उसको अहम और ज़रूरी समझ के इख्तियार कर लें, तो इसी से फिर बिगाड़ पैदा होता है। तो बहुत समझदारी के साथ ये फ़ैसला करना ज़रूरी है कि कौन सा नया ईजाद करदा हमारा मामला दीन की तरक्की और बका के सिलसिले में इंतहाई ज़रूरी है, उस पर तो हमें इस्तिक़ामत करनी ही पड़ेगी। लेकिन जो इसके अलावा हैं उन्हें कभी करें और कभी जवाज़ के लिए छोड़ें, उसको लाजिम लगातार ना करें, ज़िंदगी का हिस्सा ना बनाएं। ये मेरा अपना जहन है, कोई इससे इत्तिफाक करे या ना करे उनकी मर्ज़ी है, लेकिन इसकी ख़राबी मैंने ये देखी है कि जब इस किस्म के नए उमूर को बड़े एहतिमाम के साथ, जो इतने अज़्ज़त ज़रूरी भी नहीं है,
ہم اختیار کر لیتے ہیں تو پھر وہ ایک دین کا سا حصہ بن جاتے ہیں، اور پھر جو اس میں خرافات پیدا ہوتی ہیں اور لوگ خرابی میں مبتلا ہوتے ہیں، اس سے پھر علماء بھی ان کو دور نہیں کر پاتے، اس لیے توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اب معلوم ہوا کہ جب اذان دی جاتی ہے، اب اذانیں تو سینکڑوں ہوتی ہیں، ایک مسجد میں اذان شروع ہوئی، ابھی وہ ختم پہ آتا ہے دوسری اذان شروع ہو جاتی ہے، پھر تیسری شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جہاں جہاں اذان کی آوازیں پہنچتی ہیں شیطان وہاں سے دور بھاگ جاتا ہے۔ اس سے ہمارے وہ بھائی بہن ذرا درس حاصل کریں کہ جب اذان ہوتی ہے تو بعض اوقات یہ بیزار ہو جاتے ہیں، بولتے ہیں یار یہ مؤذن صاحب بڑی لمبی اذانیں دیتے ہیں، یار ٹی وی پہ اذان شروع ہوتی ہے ہم اس کی آواز بند کر دیتے ہیں، اگر کوئی مائک اونچے لگائے ہوئے ہیں مسجد والوں نے، زوردار آواز آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یار اس کے مائک ہلکے کرواؤ، ہمیں تو نیند صحیح نہیں آتی ہے، ہمیں تو پریشانی ہو جاتی ہے۔ ہاں میں اس کی تائید نہیں کروں گا کہ اتنے بڑے بڑے ہارن لگانا، اور وہ بھی بالکل گھروں کی طرف رخ کر کے کہ اذان ہو تو بیچاروں کان پڑی آواز نہ سنائی دے، اور پھر طویل اذانیں دینا، ایسی اذان جو باعث تکلیف ہو یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کا رخ نیچے کی طرف نہ کریں، تھوڑا سا اوپر کی طرف یا اسٹریٹ آواز جائے تو وہ باعث تکلیف کم سے کم ہوگی۔ تو اتنا زیادہ مطلب لوگوں کو اذیت نہ ہو، یہ ضرور غور کرنا چاہیے۔ لیکن میں عوام الناس سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر اذان ہوتی ہے تو شیطان دور بھاگ جاتا ہے، اور آپ اسی اذان کی آواز کو بند کرنا چاہتے ہیں، آپ مائک اتروا دیتے ہیں، بعض اوقات اپنے گھر کے قریب ہوں تو لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں کمیٹیوں کے ساتھ کہ اذان بہت تیز آواز آتی ہے اور ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ بھائی جان اگر آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو ذرا فائدے بھی دیکھ لیں، خود آپ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ کم از کم اتنا تو ہوگا کہ جب تک اذان ہو رہی ہے تو شیطان ہمارے قریب نہیں آئے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ لیکن ہم شاید بعض چیزوں کو بس دیکھتے ہیں اور جو حکمت شرع ہے اسے بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں کہ اذان کے اندر بہت ساری حکمتوں میں سے حکمت یہ بھی ہے، یا اس کے پیچھے ایک بہت بڑا فائدہ یہ پوشیدہ ہے کہ شیطان بہت دور تک بھاگ جاتا ہے، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، اذان کی آواز بند کر دیتے ہیں کیونکہ ہمیں معاذ اللہ ناگوار گزرتا۔ اور خصوصاً یہ جو بے نمازی قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ اس میں زیادہ شیر ہوتے ہیں کہ ایک تو نماز نہیں پڑھیں گے، دوسرا اذان سے ان کو بڑی نفرت ہوتی ہے۔ بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ مؤذن کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، غصے میں کہتے ہیں تو سن نہیں رہی، اتنے زور سے شور ہو رہا ہے، بند کرو ٹی وی کی آواز۔ اور ڈرامہ آئے تو اتنا تیز ڈرامہ سنتے ہیں کہ محلے کے باہر کوئی گلی کے اندر کھڑا ہو تو 3 گھر آگے سے آواز آ رہی ہوگی کس گھر میں ڈرامہ چل رہا ہے۔ فلمیں چل رہی ہوں تو ان کے گانوں کی آواز آدھی آدھی گلی کے اندر سنائی دے گی، وہ کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، اذان سے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بیمار قلوب کی علامت ہے، ایمان ضعیف ہو گیا ہے، دل بیمار ہو گئے ہیں، اور جب یہ معاملات گھر کے بڑے کر رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان پر رحمت ہی نازل فرمائے کہ وہ اپنی نسلوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں۔ گانے کی آواز بلند کر دو، ڈھول ڈھمکی کی آواز بلند کر دو، آدھے کپڑے پہنے ہوئے عورتیں رقص کر رہی ہوں تو ان کے گانوں کی آواز چلتی رہے دور تک، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اذان کی آواز آئے گی تو وہ ڈانٹنا ڈپٹنا شروع کر دیں گے اور اس کو معاذ اللہ شور سے تعبیر کریں گے، تمہیں سن نہیں رہا کتنا شور ہو رہا ہے، بند کر دو اذان، لیجئے جی۔ حالانکہ غور سے اذان کو تھوڑا سا آواز چلے ہلکی کر لیں، اگر آپ کو کان میں لگ رہی ہے تو تھوڑی سی ہلکی کر لیں، لیکن سن لیں اذان۔ لیکن یہ مطلب کرنا کہ اذان سے ایک نفرت سی پیدا ہو جانا، اگر ایسا ہے تو اپنے دل کے علاج کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اگر کبھی بھی آپ نے اذان کو سن کر ناگواری کا اظہار کیا ہو، کسی بھی وجہ سے آپ کو ناپسند آئی ہو، تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور صحیح طریقے سے اس کے ساتھ رویہ رکھیں۔ اچھا، اب ایک بات میں اور عرض کر دوں کہ تو شیطان جو بھاگ رہا ہے یہ اس اذان کی برکت ہے جو اذان سنت کے مطابق دی جائے، یعنی تجوید کے ساتھ اذان ہو، صحیح تلفظ کے ساتھ اذان ہو۔ اگر کسی کو تجوید نہیں آتی، صحیح طریقے سے وہ اذان کے کلمات نہیں دے سکتا، تو پھر یاد رکھیں علماء نے فرمایا کہ ایسی اذان تو سنے بھی نہیں۔ اور میں بہت ہی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے یہ اکثر لوگ جو ہیں جن کو اذان دینے کا بڑا شوق ہوتا ہے، وہ مسجد میں پہنچ جاتے ہیں، مؤذن صاحب سے کہتے ہیں جی میں اذان دے لوں، مؤذن صاحب بھی ایک ہی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چھوڑو یار جان چھوٹی، میں اتنے دوسرا کام کر لوں گا، جی دے لیں آپ اذان۔ اب اس بیچارے کو نہ تجوید آتی ہے، نہ اس کو زیر زبر پیش صحیح آتے ہیں، نہ اس نے مد کے قواعد پڑھے ہوئے ہیں، الٹا سیدھا زیر زبر پیش کو غلط پڑھنا، لحن جلی کے ساتھ وہ پڑھتے ہیں۔ لحن جلی کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بڑی تبدیلی کر دینا کلمات کے اندر جو گناہ شمار ہوتی ہو، اور غلط سلط اذان دے رہے ہوتے ہیں، غلط سلط، اشہد انا محمد، بھائی انا اتنا لمبا کہاں ہے، انا ہے بس، انا
انا محمد الرسول محمد الرسول محمد الرسول. اذان ہا نکلتی نہیں ہے، محمد نہیں ہے، محمد ہے، ہا کے ساتھ ہے. تو اب کون سمجھائے اور کیسے سمجھائے؟ شوق بڑا ہوتا ہے، بزرگ ہوتے ہیں بعض آ جاتے ہیں، بعض ینگسٹرز ہوتے ہیں بچے، انہیں بڑا شوق ہوتا ہے کہ اور وہ گھر پہ کہہ بھی دیتے ہیں میری اذان سننا، تاکہ امی سن رہی ہوں، ابا سن رہے ہوں اذان، اور وہ مائک پکڑ لیتے ہیں. عام قسم کے لوگ آ کر، اچھا بعض تو ایسے بھی ہوتے ہیں سرکش کہ اگر ان کو منع کریں تو لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے، کیوں ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم اذان دے سکتے؟ ارے بھائی مسلمان تو ہو، لیکن ہر نتو پتو کو اجازت بھی نہیں ہے کہ وہ شاعر اسلام کو اختیار کرے. آپ اپنا کاروبار ہر شخص کے حوالے کر دیں گے؟ بتائیے، نہیں کریں گے. اسی شخص کے حوالے کریں گے، اسی شخص کو کاروبار میں کام کرنے کا اپنے ساتھ موقع دیں گے جو اس کی اونچ نیچ کو اچھی طرح سمجھتا ہو. دین کو ہم نے اتنا مظلوم بنا لیا، جس کی فن بازی ہو، جس کے اندر طاقت ہو، جس کے اندر زور ہو، جو مسجدوں کے اندر چندے دے رہا ہو، وہ کھڑا ہو جاتا ہے مائک کے اوپر آ کر. تو یاد رکھیں کہ لحن جلی کے ساتھ، یعنی غلط اذان اگر آپ دیں گے تو آپ خود گناہگار ہوں گے. اس لیے کہ نماز کے لیے، پانچوں نمازوں کے لیے اذان سنت موقدہ ہے. ایک آدھ بار اس کا ترک کرنا برا ہے، اور ترک کی عادت بنا لیں تو گناہگار ہوں گے. تو اس طرح کی غلط اذانیں دے کر جو شخص اذان دے رہا ہے وہ قابل گرفت ہے. اور اسی طرح کمیٹیوں کو چاہیے کہ جس مؤذن کو آپ رکھ رہے ہیں تو یہ نہ دیکھیں کہ وہ بہت خوبصورت آواز کا مالک ہے، بہت اچھی کھینچ کے اذان دے رہا ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ صحیح کلمات بھی ادا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. تو ایک آدھ کوئی اچھے جو مستند مفتی صاحب ہوں یا کوئی اچھے عالم ہوں، آپ جب مؤذن کو رکھیں تو ذرا اس کو سنوا لیں. اذان ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، یہ بہت ہی اہم چیز ہے. اسی لیے علماء نے فرمایا کہ فاسق و فاجر کو اذان نہ دینے دی جائے. جس کی داڑھی نہیں ہے، ایسے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اذان دینے کے لیے. یہ شاعر اسلام ہے، اس کے لیے آداب ہیں باقاعدہ. ایسے شخص کو یہ دیں اذان کا موقع جو باشرع ہو، وہ اذان دے. ہاں بالغ ہونا شرط نہیں، نابالغ بھی اذان دے سکتا ہے، بے وضو بھی اذان دے سکتے ہیں، لیکن انسب اور اولا یہ ہے کہ باوضو اذان دی جائے. تو اس لیے تھوڑا سا ہر چیز کے آداب اور احترام ہوتا ہے. ہمارے ہاں بعض وقت ایک آدمی میں زور ہے، طاقت ہے، کمیٹی اس سے دبتی ہے، مسجد میں تو چندہ دیتا ہے یا ذرا طاقتور ہوتا ہے، زوردار ہوتے ہیں، وہ جا کے مائک پکڑ لیتے ہیں. منع تو کر کے بتاؤ، ماریں گے، لڑائی جھگڑا شروع کر دیں گے. لیکن یہ خود اپنے لیے وبال جمع کر رہے ہیں. اس طرح شاعر اسلام کو غلط سلط بیان کرنے پہ کہنے کی کوئی گرفت نہیں ہوگی، یہ کچھ بھی کرتے رہے اللہ تعالیٰ بخش دے گا، دوسروں کی گرفت ہو جائے گی. کیوں بھائی؟ آپ نے کون سا سرٹیفکیٹ لے لیا ہے کہ آپ جو کرتے رہیں آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کی پکڑ نہیں کرے گا؟ اس لیے خبردار یہ سوچنا چاہیے اذان ہرگز صحیح آدمی ہی دے جس کو تجوید کے ساتھ اذان آتی ہو. اور اذان کے آداب اور احترام ہیں. میں انشاءاللہ بھی ایک روایت آگے آپ کو بیان کر رہا ہوں، بلکہ میں پہلے آگے یہ بات تو میں ایک عرض کر دیتا ہوں. حضرت امام بخاری نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے قول نقل کیا ہے. آپ فرماتے ہیں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عمدہ طرح اذان دو ورنہ اذان کا منصب چھوڑ دو. دیکھا آپ نے، عمدہ ترین طریقے سے اذان دو ورنہ اذان کا منصب چھوڑ دو. یہ تو اس کے بارے میں فرما رہے ہیں جو باقاعدہ مؤذن مقرر ہو کہ عمدہ اذان دو ورنہ منصب چھوڑ دو، تم اس قابل نہیں ہو. تو جو ہے ہی نہیں بیچارہ مؤذن، وہ آ کے کھڑا ہو جائے اور الٹی سیدھی اذان دینا شروع کر دے، اس کو کیسے اجازت مل جائے گی؟ اور عمدہ ترین اذان کا مطلب یہ ہے کہ تجوید کے ساتھ ہو، کس کلمے کو کتنا کھینچنا ہے اور کتنا نہیں کھینچنا ہے، یہ سب اس کو معلوم ہونا چاہیے. تو اذان کا شوق ہوتا ہے، ہر ایک جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے مائک کے سامنے، پتہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ الف بے اذان کی پتہ ہے، نہ تجوید آتی ہے، نہ لحن کا کوئی مسئلہ پتہ ہے کہ لحن خفی کیا ہوتا ہے، لحن جلی کیا ہوتا ہے، مد کیا ہوتا ہے، اور حروف مدہ کتنے ہوتے ہیں، کتنا کھینچنا ہے کتنا نہیں کھینچنا، کچھ پتہ نہیں. حتیٰ کہ زیر زبر پیش غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اور بعض اتنے ایسی عجیب و غریب اذان دیتے ہیں. یہ بہرحال دیکھیں، میں کسی کی یہ تو قدرتی چیز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اگر میں غلطی کر رہا ہوں، کہ بعضوں کی آواز ایسی ہوتی ہے کہ وہ اذان کے اس لیے مناسب نہیں ہوتی. یعنی وہ اذان کانوں میں چبھتی ہے، بری لگتی ہے آواز، چیخ چیخ کے اذان دے رہے ہوتے ہیں اور عجیب ان کا گلا ہوتا ہے. تو گلا تو دیکھیں اللہ نے بنایا، آواز اللہ نے بنائی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ اگر آپ اذان صحیح طریقے سے نہیں دے سکتے، خوش الہانی کے ساتھ نہیں دے سکتے، اذان جب آپ دیں تو آدمی کا دل کھینچے مسجد کی طرف، ایسا نہیں کر سکتے، بلکہ آپ ایسی اذان دیتے ہیں کہ سننے کے بعد ایک دم آدمی پریشان سا ہو جاتا ہے. تو وہ اذان دینا کوئی ضروری کوئی ہے آپ کا مائک پر؟
نہ دے اذان، کوئی بات نہیں، کسی خوش الہان کو نہ اذان دینے دے، یہ شاعر اسلام میں سے ہے۔ اتنی خوبصورت اذان ہونی چاہیے کہ اگر ایک آدمی سنے تو اس کا دل کھینچے مسجد کی طرف کہ یار چلتا ہوں، چلو نماز پڑھتا ہوں۔ یہ نہیں ہو کہ اتنی آواز اس طرح کی ہو کہ آدمی کانوں میں انگلی ڈالے، یار یہ کون اذان دے رہا ہے۔ تو بعضوں کو یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ چلے آواز قدرتی طور پر ایک آواز اچھی ہے، اذان دینے کا سلیقہ نہیں ہے۔ ایسا کریں گے جیسے شور بس ہو رہا ہے بہت زیادہ، اور کوئی خوبصورتی نہیں ہے، اتار چڑھاؤ نہیں سیکھا ہوا، دینا ہے، یہ ڈیوٹی پوری کرنی ہے، یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہوتا ہے۔ کوشش کیجئے کہ آپ اگر اذان دینا چاہتے ہیں پہلے دیکھیں کہ آپ کو تجوید آتی ہے، آپ جو قواعد مطلب تجوید ہیں اسے اچھی طرح جانتے ہیں، پھر آپ یہ دیکھیے کہ کیا آپ باشرع شخص ہیں، یہ بھی دیکھیے کہ کیا آپ کو اذان، آپ کی آواز اذان کے لیے مناسب ہے، پھر یہ بھی آپ دیکھیں کہ آواز وغیرہ سب ہے لیکن جب تک پریکٹس نہ ہو تو اذان اچھے انداز سے انسان دے نہیں سکتا ہے۔ یہ سب لوازمات آپ تیار کر کے اگر اس میں کمی محسوس کرتے ہیں تو پہلے کمی پوری کریں، پھر کھڑے ہوں۔ کھڑا ہونا آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، اصل چیز ہے اچھے انداز سے اذان دینا، اس کمی کو پورا کرنا کمال ہے۔ اور اسی طرح جو مؤذنین رکھے ہوئے ہیں کمیٹیوں نے کہ وہ اذان دیتے ہیں تو لوگ بیچارے بیزار ہو جاتے ہیں کہ یار ختم ہو تو سکون ملے گا، اتنا شور مچاتے ہیں، اتنا شور مچاتے ہیں، یہ کچھ امتحان ہے۔ تو یہ تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو اس سے، اور وہ اذان حقیقتاً صحیح نہیں ہے، وہ اذان نہیں ہے، نہ تجوید آتی ہے نہ کچھ، اور جو چیخیں گے زور زور سے وہ سمجھتے ہیں کہ کلمات کو اونچا آواز سے بیان کرنا اور خوب کھینچنا یہی اذان ہے۔ بھائی یہ نہیں ہے، اور بہت ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ اس لیے اگر کسی کو ہمارے جملے برے محسوس ہوئے ہوں میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ برا نہیں مانیے گا، لیکن بہرحال ہر چیز کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، تو مؤذن ہونے کے بھی کچھ تقاضے ہیں، ان کو ملحوظ رکھیے، اسی میں بہتری ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب